बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त चंद नाजायज़ काबज़ीन हैं और पाकिस्तान में इस वक्त लड़ाई चल रही है कि आइन चलेगा या ज़ाती ख्वाहिशात चलेंगी, पाकिस्तान में जमहूरियत होगी या बदतरीन आमरीत होगी, पाकिस्तान में हकीकी मानों में पार्लियामान आज़ाद होगी या फिर एक हाइब्रिड सिस्टम के तहत उसको डोरियों से हिलाया जाएगा, पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद होगा या फिर उसको एक अफसर चलाएगा जो कि नामालूम है, जो कि गुमनाम है, जो कि नज़र नहीं आता। ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में इस वक्त। पाकिस्तान इस वक्त अमलन मुहासरे में है, पाकिस्तान का मीडिया मुहासरे में है, पाकिस्तान की अदलिया मुहासरे में है और पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया पर कब्ज़ा करने की, हमला करने की, जत्थेबंदी से हमला करने की प्लानिंग की जा रही है, बल्कि प्लानिंग की जा चुकी है, अब सिर्फ उस पर अमल दरामद करना है। पाकिस्तान में पिछले 48 घंटे नहीं बल्कि 5 दिनों से एक खेल खेला जा रहा है। पाकिस्तान में हमारी माँओं, बहनों, बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं हैं और उनकी चादर और चार दीवारी को पामाल किया जा रहा है, उनके सरों से दुपट्टे नोचे जा रहे हैं। ना ही माँ का ख्याल है, ना ही बेटी का, और ना ही बहनों का, ना ही बीवियों का, किसी का ख्याल नहीं रखा जा रहा, बल्कि एक बदतरीन किस्म की फाशिस्ट तर्ज़ हुक्मरानी मुसल्लत है और उसको सब के सब मिलकर तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और वो भी इसके ज़िम्मेदार हैं जो खामोश हैं और खामोश तमाशाई बनकर इसको देख रहे हैं, और वो तो मुजरिम हैं जो कि ये सब कुछ होते हुए देख रहे हैं और उनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। ये है पाकिस्तान की इस वक्त की सूरत हाल। पाकिस्तान में मीडिया मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त कंट्रोल में है, जबर में है, और वहाँ पे वो कुछ नहीं दिखाया जा रहा जो वहाँ पे हो रहा है। एक चंद दीवारें और चंद कमरों पे इतना एक तूफ़ान बर्पा किया हुआ है, एक मातम, सफ़े मातम बिछाने की कोशिश की गई और किस तरीके से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि चंद कमरों में क्या हुआ और चंद दीवारों को क्या हुआ उसको, लेकिन उसकी भी हकीकत हाल जो है वो अब मुकम्मल तौर पे बयान की जा रही है। अब ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के जो दानिश्वर हैं, जो नामवर दानिश्वर हैं, जो जानदार हैं, वो बयान कर रहे हैं कि ये जो जिना हाउस का एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, वो एक फेक नैरेटिव नहीं चल सका। और अयाज अमीर साहब को सुन लें और या मकबूल जान को सुन लें, डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब को सुन लें, उन सब ने ये पोल खोल के रख दिया है कि इसके पीछे छुपने की कोशिश मत करें। मोहतरमा फातिमा जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन मोहतरमा फातिमा जिन्ना, पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान की एक नामवर कारकुन, नामवर लेडी जो हैं, खातून, हमारी खातून अव्वल, मादरे मिल्लत जिसको कहते थे, उनको, उनके साथ क्या किया गया था? क्या उनकी इज्जत का ख्याल रखा गया था? क्या उनको, जब उन्होंने जनरल अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया तो उनके साथ क्या किया गया था? क्या उस वक्त कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जिन्ना हाउस और उसका एहतराम नहीं किया था? उसको याद नहीं आया था? उस वक्त उसकी कोई उसकी अज़मत का, इज़्ज़त का, उसका वक़ार का कोई ख्याल नहीं आया था? उनकी आवाज़ों, मोहतरमा फातिमा जिन्ना की आवाज़ों को भी दबाया गया था। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की आवाज़ को भी दबा दिया गया था। रेडियो पाकिस्तान पे उनकी आवाज़ नशर नहीं हो सकती थी। ये सब कुछ हुआ और उनको एक बदतरीन धांधली के ज़रिए हराया गया था और वो एक टर्निंग पॉइंट था, एक वो फैसला कुन मोड़ था जिसके बाद पाकिस्तान बदतरीन किस्म की आमरीत में गिरता चला गया। अगर मोहतरमा फातिमा जिन्ना को धांधली से ना हरवाया जाता तो पाकिस्तान कभी भी 2 लख्त भी ना होता, पाकिस्तान 2 लख्त ना होता। और मोहतरमा फातिमा जिन्ना के जो राइट हैंड, उनके बेसिक बुनियादी कारकुन थे, एक अदना कारकुन थे, वो थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान अवामी लीग जिन्होंने बनाई, वो सारी सिचुएशन को देखते हुए वो अब समझ आती है कि ये बांग्लादेश क्यों बना था, ये पाकिस्तान क्यों 2 टुकड़े हुआ था। अब समझ आती है कि हम करते क्या रहे हैं, हमारे बड़े क्या कर रहे हैं और अब जो मौजूदा हैं वो क्या कर रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है। तो पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन किस्म की आमरीत, बदतरीन किस्म का गैर एलानिया मार्शल्ला, पाकिस्तान इस वक्त सरजमीन बेआइन है। चंद लोग जो हैं वो मज़े लूट रहे हैं। इस वक्त हो क्या रहा है मैं आपको बता देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं कि ये प्लानिंग क्या है। ये सारा मैंने ये जो आपको बताया है, इसके पीछे क्या दास्तान है, क्यों इतना कर्ब है, इतनी तकलीफ क्यों है, पाकिस्तान की आवाम क्यों है। इस वक्त भी पाकिस्तान में सैकड़ों नहीं हज़ारों कारकुन, हज़ारों लोग, उनमें सहाफ़ी भी हैं, उसमें मीडिया
اس میں میڈیا کے لوگ بھی ہیں، اس میں سوشل میڈیا کے لوگ بھی ہیں، اور اپنی آواز بلند کرنے والے بھی ہیں، اور خواتین بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، سب اس میں اب کوئی تمیز نہیں ہے۔ جب دل کرتا ہے افسر اٹھتا ہے، پولیس اٹھتی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے اٹھتے ہیں، سیکورٹی فورسز کے لوگ اٹھتے ہیں، ڈالوں میں جاتے ہیں، بندوں کو گھر پھلانگتے ہیں، اور بندیوں کو اٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ یہ ہے اس وقت کی سچویشن، اور اس میں نہ کوئی خیال رکھا جا رہا ہے۔ خواتین ماؤں کی سفید بالوں کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا۔ یاسمین راشد ہمارے سامنے ہے، عالیہ حمزہ ہمارے سامنے ہے، عدالتیں رہا کرنے کا حکم دیتی ہیں، لیکن عدالتوں کے احکامات کو بھی نہیں مانا جا رہا، کسی اور مقدمے میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اور یہ مقبول جان عمران ریاض خان ہمارے دوست، وہ اس وقت اندر ہیں، اور عدالتی احکامات پر عمل نہیں ہو رہا۔ عمران ریاض خان کی زندگی کو خطرہ ہے، ان پہ تشدد کی اطلاعات ہیں، اور ان کے بچے، ان کی اہلیہ سب پریشان ہیں، لیکن کوئی اطلاع نہیں، کیونکہ نہ ہی کوئی بتایا جا رہا ہے، اور پولیس اور جو جیل خانہ جات کے لوگ ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، کس کو خطرہ ہے، کس کے اقتدار کو خطرہ ہے، کس کے اختیار کو خطرہ ہے، کون خوف محسوس کر رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کیونکہ خوف زدہ لوگ ہیں، اور سب کچھ ہونے کے باوجود خوف زدہ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنا غلط کام کر دی ہیں، اتنی غلط کاریاں کر دی ہیں کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں کیا۔ اس لیے اب وہ کبھی جناح ہاؤس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی محمد علی جناح قائد اعظم کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کسی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آئین کو پامال کر کے، آئین پر عمل کرتے ہوئے نہیں، آئین کو پامال کرتے ہوئے وہ مختلف جگہیں تلاش کر رہے ہیں، مختلف آغوش تلاش کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہو رہا ہے، اور اس وقت انتہائی اہم موقع آ چکا ہے جی۔ اور خبر یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیئرنگ ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس ہیئرنگ کے موقع پہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اب امتحان شروع ہوا ہے جی آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا، کیونکہ اب معاملہ ہے ان کے کنٹرول میں، ان کے اختیار میں، کہ اب وہ فیصلہ کن لمحے میں وہ کیا کرتے ہیں۔ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، یا پھر ان سیاسی جنازوں کے ساتھ کھڑے ہیں جن کو پاکستان کے عوام مسترد کر چکے ہیں، اور پاکستان کے عوام ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان کے عوام پر مسلط کرنے کی انہیں کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کے عوام یہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان کے عوام ملک بھر میں سراپا احتجاج ہیں، گلی گلی، کوچے کوچے، محلہ محلہ، ہر گاؤں، ہر بستی، ہر شہر میں پاکستان کے عوام احتجاج کر رہے ہیں، لیکن جو بھی احتجاج کرتا ہے، پرامن احتجاج کرنے والوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے پاکستان کی اس وقت کی صورتحال۔ اب کل سپریم کورٹ میں ایک اہم ترین مقدمے کی سماعت ہے، 14 مئی سے 14 مئی تک۔ آج 14 مئی بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج 14 مئی ہے، اور 14 مئی کو میثاق جمہوریت سائن کیا گیا تھا، میثاق جمہوریت سائن کیا گیا تھا، اور آج 14 مئی کو کیا ہو رہا ہے؟ میثاق جمہوریت نہیں، جمہوریت کو بھی ملیا میٹ کر دیا گیا ہے، آئین کو بھی ملیا میٹ کر دیا گیا ہے، آئین کو بھی پامال کر دیا گیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ 14 مئی کو آج کے دن پنجاب میں انتخابات کروائے جائیں، لیکن تمام کی تمام حکمراں جماعتوں نے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، JUI، ANP سمیت مسلم لیگ کاف، MQM، BAP، سب کی سب جماعتیں جن کے نام بھی نہیں آتے، اور سب کے سب مل کے انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کو پامال کیا اور آئین کو پامال کیا۔ اب آ گیا ہے فیصلے کا وقت، سپریم کورٹ فیصلہ دینا چاہتی ہے، سپریم کورٹ اپنا حکم صادر کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کو روکا جا رہا ہے، اور اب پلاننگ یہ کی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جتھے لے کے آئیں گے۔ ابھی خبر چلی کہ جناب مولانا کو راضی کر رہے ہیں، وفاقی وزراء منا رہے ہیں، اور کہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا مت دیں، اپنے جتھے لے کے سپریم کورٹ کے سامنے مت آئیں، اور مولانا مان نہیں رہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ ایک منظم پلاننگ کے تحت، منظم منصوبہ بندی کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا ہے، اور پلاننگ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اعلیٰ عدلیہ کے جج، چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر ججز وہ سپریم کورٹ نہ پہنچ سکیں، وہ کمرہ عدالت تک ہی نہ پہنچ سکیں، اور راستے بلاک کر دیے جائیں، سیکورٹی کا مسئلہ کھڑا کر دیا جائے۔ یہ ہے پلاننگ، اور نہ ہی وہ کمرہ عدالت میں پہنچیں گے، اور نہ ہی سیکورٹی کی سچویشن ٹھیک ہوگی، اور نہ ہی وہ عدالت میں بیٹھیں گے، نہ ہی پروسیڈنگز ہوں گی، نہ ہی کیس سنے جائیں گے، اور وکلا کہیں گے کہ ہم نہیں آ سکتے، اٹارنی جنرل کہے گا ہم نہیں آ سکتے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کہے گا ہم نہیں آ سکتے، کیونکہ حالات بہت خراب ہیں اور لوگ جو ہیں باہر موجود ہیں۔ تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس وقت حکمراں جماعت بھی، حکمراں اتحاد یہ سب کچھ کر رہا ہے، حکمراں اتحاد اپنی حکومت میں یہ سب کچھ کر رہا ہے، تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے زیر کنٹرول ہیں،
ان کے زیر کنٹرول ہیں، لیکن اس کے باوجود پلاننگ کی جا رہی ہے اور ان کو فیصلہ کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ تو سارے کے سارے مل کر یہ سب کام کر رہے ہیں۔ صبح سے لے کے اب تک کئی پریس کانفرنس ہو چکی ہیں، اور جبکہ کاؤنٹر نیریٹو آنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور جو ادروائز خبریں ہیں ان کو دبایا جا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان میں 6 دن ہو گئے ہیں، پاکستان میں 30 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے، 30 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ انٹرنیٹ بند ہے، اور یہ پاکستان کی اکانومی کی بدترین صورتحال ہے۔ 20 ارب روپے الیکشن کے لیے نہیں ہیں، لیکن انٹرنیٹ بند کر کے، فیس بک بند کر کے، سوشل میڈیا بند کر کے، یوٹیوب بند کر کے، تمام ذرائع کمیونیکیشن کے بند کر کے 30 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ 30 ارب روپے جو قومی خزانے میں آنے تھے وہ نہیں آ سکے، اور اس سے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں پچھلے 5-6 دن سے، جو اس کاروبار سے وابستہ ہیں، جو آن لائن بزنس سے وابستہ ہیں، جو کھانے ڈلیوری جو کھانے کی ڈلیوری ہوتی ہے، آن لائن سامان ہوتا ہے، ان سب سے وابستہ ہیں۔ جو بچے آن لائن کام کرتے تھے وہ محروم ہیں، جو ڈیلی ویجز والے ہیں وہ محروم ہیں، ان کی تنخواہیں رک گئی ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا امتحان ہے اب، کیونکہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں، اور وہ سید بھی ہیں، اور سادات فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہیں۔ ان کا اب ہے امتحان کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کس کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ آئین پاکستان اس وقت پکار رہا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان حکم صادر کرنے جا رہی ہے، اور ان حکمرانوں کا خدشہ نہیں بلکہ ان کو یقین ہے کہ ہم نے آئین توڑا ہے، اور ہم نے آئین پر عمل نہیں کیا، ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو پامال کیا ہے، اس لیے ہم سزاوار ہیں، اور ہم سزا کے مستحق ہیں، اور ہمیں سزا ملنی ہے۔ لیکن یہ اس سزا کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بڑے سینہ تان کے کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم جو ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ہم عدالتوں کے فیصلوں کو بھی نہیں مانیں گے، اور آئین پاکستان کو بھی نہیں مانیں گے۔ تو 14 مئی سے 14 مئی تک محترمہ بے نظیر بھٹو کے خون سے بھی آج میرا خیال ہے وفا نہیں کی جا رہی، اور غداری کی جا رہی ہے۔ میثاق جمہوریت کی روح کیا تھی، اس روح کو فارغ کر دیا گیا، اس میثاق جمہوریت کو بھی توڑ دیا گیا، اس کو بھی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے۔ وہ میثاق جمہوریت کیوں مارز وجود میں آیا تھا؟ میثاق جمہوریت پہ دستخط کرنے والے سب کے سب اس وقت حکمراں اتحاد میں شامل ہیں، اور وہ سب کے سب مل کر جمہوریت کو بھی پامال کر رہے ہیں، آئین کو بھی پامال کر رہے ہیں، عدالتی فیصلوں کو بھی پامال کر رہے ہیں، اور وہ بدترین قسم کی آمریت مسلط کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہے صورتحال اس وقت کی۔ تو دعا کیجئے، اور ڈٹ کر کھڑے رہیے، کیونکہ فیصلے کا وقت آ چکا ہے، اور انشاءاللہ اسی کرائسس سے، اسی بحران سے ہی مسئلے کا حل نکلے گا، اور سپریم کورٹ کے تمام ججز اور ہائی کورٹس کے تمام ججز ہمارے لیے معزز، قابل احترام، اور پوری کی پوری عدلیہ کے پیچھے، ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کے اوپر تک سب کے سب ساتھ مل کر کھڑے ہو جائیں۔ پاکستان کے عوام ان کے لیے آواز بلند کریں، ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور بتائیں کہ عوامی طاقت ہوتی کیا ہے، کیونکہ یہ رینٹ ریلی ہے جو کل آئے گی، یہ رینٹ ریلی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ کہاں سے لوگ آنے ہیں، اسلام آباد کے اندر سے یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے، ادھر سے قافلہ چل پڑا، ادھر سے قافلہ چل پڑا، یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں، کیونکہ میں آپ کو شام کو بتا دوں گا اگلے ویلاگ میں کہ یہ سارے لوگ آئیں گے کہاں سے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔